मामा फूफो, ये आप दोनों को अचानक क्या हो गया है? आप लोग कैसे इस तरह अचानक मेरी शादी का फैसला कर सकते हैं? वो भी मेरी शादी का? माहा की शादी का फैसला? और बाबा किधर हैं? इन्हें बुलाएं। ये अचानक से कौन सा बचपन का रिश्ता आ गया जो मुझे नहीं मालूम? बुलाएं प्लीज। वो लोग आज ही लंदन से अपने आबाई गांव माँ नूर उर्फ माँ के ताया और उनकी फैमिली से मुलाकात को आए थे। बचपन से तजादात की फिजा को तोड़कर आबो हवा बहाल हुई थी अब कि ये रिश्तों की बहाली माँ पर कहर बनकर गुजरी थी। माहा जस्ट कीप क्वाइट। ये किस तरह बिहेव कर रही हो? और रही बात तुम्हारे बाबा की, तो अभी वो तुम्हारे ताया जान के साथ हैं, आ जाएंगे कुछ देर में। सबीन ने नगीन, इसकी पुप्पो की बेटी, और शीला, इसकी पुप्पो, से पशीमां होकर अब के माह को जरा सख्ती से कहा। वो सब इसे काफी देर से चुप करवाने की कोशिश में थे, जो चुप होकर नहीं दे रही थी। जब से वो नीचे से ऊपर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सुनकर आई थी, इसके तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। इतनी देर से जिस शख्स को वो नगीन के सामने पेंडू पेंडू कह रही थी, वही अचानक उसके साथ मुंसलिक कर दिया गया था। इसने कभी सोचा भी ना था कि नगीन के अलावा वो अपने किसी कजन से कभी नहीं मिली, ना ही बात की थी। ताया जान और ताई जान से भी इसके बाबा और मामा की बात हुआ करती थी। इस दौरान वीडियो कॉल पर कमोबेश वो एक आध बार ही किसी तीसरे फरीक की आवाज सुन सकी थी, जो बाबा के बताने के मुताबिक इनके ताया का बेटा ही था। लेकिन वो आवाज और लहजा, वो तो वाकई किसी पेंडू की तरह था, जिसे महा शाहद कभी शादी करने का नहीं सोच सकती थी। ताया और इसके बाबा की सोच बहुत मुख्तलिफ थी। इसी वजह से शाहद साहब अपनी फैमिली को लेकर इसके बचपन में ही बाहर शिफ्ट हो गए थे, और यही वो फैसला था कि जिसकी वजह से वो लोग इसके बड़े होने के बाद भी बहुत अरसा एक दूसरे से दूर रहे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हुए, और बाबा के मुताबिक ताया जान के बड़े बेटे की बदौलत वो लोग आज फिर से एक हैं। और इसी एक होने के मौका पर ताया ने वो बचपन का एक अधूरा वादा भी याद दिला दिया था, जिसको शायद साहब बिल्कुल इनकार न कर सके, क्योंकि वो ताया जान का होनहार पेंडू बेटा इसके बाबा का भी लाडला और पसंदीदा था। उफ उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। माना कि बाबा को अपने भतीजे बहुत पसंद है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बेटी की ही शादी करवा दे इनसे। महा ने रोंती शक्ल बनाई और बेड पर गुस्से से हाथ बांधे बैठ गई। हा हा हा, हा हा हा, पुप्पो की जान, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। अभी असल में तुमने सोचा नहीं था ना, बस इसीलिए सब अजीब लग रहा है, वरना बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे एक पेन, वो जो एक बार फिर पेंडू बोलने वाली थी, पीछे खड़ी नगीन को देखते चुप हो गई, जबकि नगीन वो तो खुद इस फैसले को सुनकर हका बका सी थी। आंखों में अजब वीरानी लिए वो बस कुसुम सी वहां मुजस्मा बनी खड़ी थी। और खैर, वहां था ही कौन जो इसकी ये वीरानी देख पाता। माहा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? सबीन बेगम ने कुछ देर के बाद धड़कते दिल से सवाल किया। नहीं मामा, मुझे कोई नहीं पसंद, लेकिन हर्ष, चलो शीला, फिर ये खुद ही कुछ देर में ठीक हो जाएगी। नहीं भी हुई तो इसके बाबा समझा देंगे, हम नीचे चलते हैं। जी भाभी, नगीन बहन का ख्याल रखना। वो दोनों नंद भावज तो नीचे चल दी, जबकि नगीन यूं ही खड़ी रही और महा परेशान पेशानी लिए पीछे बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। नगीन नगीन नगीन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था? वो पंखे को देखते पूछ रही थी, जबकि नगीन ने एक ही बेतासुर निगाह इस परे बेड के पाए पर डाली। नहीं, मुझे तो कभी ऐसा कुछ मालूम ही ना था। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, और बाबा तो मेरी चॉइस अच्छे से जानते हैं, फिर इन्होंने कैसे हाँ कर दी? मुझे अच्छे से याद है वो आवाज, सोचो, आवाज ऐसी थी, वो खुद कैसा होगा, बिल्कुल अपनी आवाज जैसे, बेहद हसीन। वो जो अपनी ही धुन में मुजस्मा बनी खड़ी थी, धीरे से बोली, जबकि वहां ने छंबे से देखा वो क्या बोल रही थी। समझ नहीं आया, क्या हसीन? महा ने मुंह बनाते माथे माथे पर बल डाले कहा, जिस पर नगीन फौरन होश में आई। नहीं, कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि जिंदगी पर किसी के लिए हसीन ख्वाब नहीं होती, किसी किसी के लिए वो एक बदसूरत ख्वाब बनकर भी रह जाती है। इसलिए तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, है ना? कि रुको रुको रुको, न जाने क्या कुछ कहे जा रही हो, लगता है तुम्हें भी मेरा सदमा हो गया है। वैसे तो बनता भी है, मेरी एक पेंडू सी शादी। वो उठ बैठी थी, मगर फिर आकर में पेंडू कहते वापस बेड पर रह गई।
نہ جانے وہ اپنے بابا کو کیسے سمجھائے گی، کیونکہ دو باتیں وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ایک یہ کہ اس کے بابا اس کے بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ تایا جان کا بیٹا ہے جو کہ اس کے بابا سے بالکل مختلف ہے، تو ظاہر ہے ان کا بیٹا بھی پھر یہاں رہ کر ان کے جیسا ہی ہو گیا ہوگا نا۔ اب ایسے میں وہ کیا کرے گی، کیا ہوگا آگے؟ رات کافی ہو گئی تھی مگر اس کی آنکھیں نیند سے خالی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد اس کے بابا نے اسے اچھے سے سمجھایا تھا کہ وہ اس کی پسند ناپسند جانتے ہیں اور انہوں نے وہ دیکھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ اس سب صورتحال میں جو اپنی امی اور پھپھو کے سامنے چپ نہیں ہو رہی تھی، ایک لفظ نہ بول سکی۔ اس کے بابا بھی اس کی رضامندی سمجھ کر خوشی خوشی چل دیے، یہ جانے بغیر کہ انہوں نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ بابا میں چوائس اچھے سے جانتے ہیں، مگر پھر بھی میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ انہوں نے اس پینڈو میں ایسا کیا دیکھ لیا۔ اس کی تو آواز ہی اتنی عجیب تھی، تو ظاہر ہے خود بھی وہ ایسا ہی ہوگا نا، پینڈو ٹائپ بورنگ۔ اف اف اف، وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ اس وقت وہ چلتے چلتے رات میں اس انسان بڑی حویلی کے باغیچے تک آ گئی تھی۔ میرا تو دل عجیب ہو رہا ہے، یہاں تو سب نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بتاؤ اتنی بھی کیا جلدی، ابھی تو ان کا لاڈلا گھر بھی نہیں آیا ہے۔ اب وہ ہاتھ باندھے کبھی آگے کو بڑھتی تو کبھی پیچھے کو، ایسے میں الٹے قدم لے رہی تھی کہ کسی سے اچانک تصادم ہوا اور ڈر کے مارے ماہا کی چیخ نکل آئی۔ لیکن تبھی کسی کا بھاری ہاتھ پیچھے سے اس کے منہ پڑک دیا گیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، آنکھیں انجانے اندیشے کے تحت پھیل گئیں، جبکہ دونوں کے ہاتھ اپنے منہ سے وہ بھاری ہاتھ اٹھانے کی تکو-دو میں لگی تھی۔ شش، چپ ہو جائیں، کتنا زور سے چلاتی ہیں آپ؟ وہ اپنی پوری جان لگا کر پیچھے کھڑے اس شخص کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش میں گھٹی گھٹی آواز میں چلا رہی تھی۔ جب اپنی سماعتوں میں وہ دھیمی آواز گونجی، جبکہ اس کے مزید قریب آنے پر ایک انجانی خوشبو نے جیسے اس کے آس پاس ایک حصار باندھ لیا تھا، لیکن یہ زہر جلد ہی ٹوٹ گیا۔ اچھا، ہٹا رہا ہوں ہاتھ، مگر پلیز چلانا بند کریں۔ چیخیں گی تو نہیں نا؟ ماہا نے فوراً سر ہاں میں ہلایا، جس پر اس نے احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا لیا۔ تبھی ماہا نے اپنا تیز دماغ چلاتے پھرتی سے سامنے رکھی ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور وقت ضائع کیے بغیر بھرے پانی کے گلاس سے مقابل پر وار کرنے لگی۔ شامی جو بھی اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کا اگلا لمحہ مت سمجھتے فوراً ماہا کے دونوں ہاتھ پکڑے، جس کی وجہ سے سارا پانی گلاس سے نکلتے شامی کے اوپر گر گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے نور؟ اس نے اپنا بھیگا کرتا افسوس سے دیکھا، مگر ماہا تو اس کے منہ سے نور سن کر ہکا بکا سی رہ گئی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ اس نے تیوری چڑھاتے بولا، جبکہ جو پہلے سے افسوس سے اپنی سفید قمیص دیکھ رہا تھا، اس کی ہری ہری آنکھیں دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم ہوگا تو کس سے معلوم ہوگا بھلا؟ کیا مطلب ہے؟ اور کون ہو تم جو ایسے رات میں چوروں کی طرح گھر میں گھس گئے ہو؟ شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ کسی کے بھی گھر ایسے آتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ اس حویلی کی وارث سے بات کر رہی ہے؟ غصے میں بولتی ہوئی وہ شامی کو حیران کر گئی۔ تم کر کے بات کرنا تو بہت دور، اس کے آس پاس کے لوگ اسے کبھی تیز آواز میں بھی نہیں بلاتے تھے۔ پورے گاؤں میں جیسے ایک زمانے میں اس کے ابا اور چاچو کا روب تھا، ویسے ہی اب یہاں اس کا سکہ چلتا تھا۔ لیکن یہ 5 فٹ کی لڑکی تو اب کہاں کھو گئے؟ کچھ پوچھا ہے؟ اور یہ ہاتھ چھوڑ میرا! ناک پر غصے سے لالی سے جائے وہ اسے مزید حیران کر رہی تھی۔ ماہا نے ہاتھ جھٹکتے مگر اس نے چھوڑنے کی بجائے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہی مزید اپنی جانب کھینچ لیا۔ لگتا ہے آپ ابھی ہمیں جانتی نہیں ہیں۔ اس نے گہری نگاہ اس کے غصے سے بھرے حسین چہرے پر ڈالی، جو اس وقت ایسے بال کھولے جینز پر سفید رنگ کی سادہ قمیص پہنے اسے کوئی پری پیکر لگ رہی تھی۔ کاش کے حالات مختلف ہوتے تو وہ اس خوبصورتی کو ضرور سراہتا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ اوہ، ہاتھ چھوڑے ہیں یا بلاؤں سب کو؟ ماہا نے جبرن طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سے آپ کہا اور واپس سے منہ پر غصہ سجا لیا۔ اتنی گستاخی! شامین نے دل میں سوچا اور ایک سانس بھر کر اپنے تاثرات اب کی ذرا سنجیدہ کیے اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں، جس پر لاشعوری طور پر وہ ایک قدم پیچھے کو ہو گئی۔ پیچھے کہاں جا رہی ہیں؟ یہیں رہیں، اسی سنجیدگی سے کہتے اسے واپس پہلی جگہ پر لایا، جبکہ ماہا کا چہرہ اب غصے سے یکدم خالی ہو گیا تھا۔ اسے اب اس شخص سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اپنے گھر میں نہیں اور اتنی رات گئے ایسے حلیے میں وہ باہر باغیچے تک اکیلی آ گئی تھی۔ اس نے کیوں نہ سوچا کہ کوئی آ گیا تو ڈرے مت، لیکن آئندہ ذرا اتنی رات گئے اس حلیے میں باہر آنے سے گریز کیجیے گا۔ ہر بار بتاؤں گا نہیں۔ وہ یقیناً اس کے کھلے بال اور کندھے پر جھولتے دوپٹے پر چوٹ کر رہا تھا۔ ماہا نے نیچے دیکھا تو اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور یہی وہ موقع تھا جب اس نے شامیر کے نرم پڑتے ہی دوبارہ غصے سے اسے دیکھا۔ اوہ پینڈو! وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ ایک مصنوعی سنجیدگی سے اس کے ڈر جانے پر چپکے چپکے مسکرا رہا تھا۔
شل سا رہ گیا۔ کیا واقعی شامیر تم کسی سے زندگی میں پہلی بار ذلیل ہوئے ہو، اور وہ بھی کسی سے نہیں بلکہ اپنی ہونے والی بیوی سے؟ اس نے ایک بار پھر اپنی گیلی قمیض دیکھی اور اندر کی جانب دیکھتے جھجری سی لی۔ مجھے تو کبھی ابا نے اتنا غصہ نہیں کیا، اور انہیں دیکھو، لگتا ہے شامیر کا انٹروڈکشن دینا پڑے گا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر سر چٹکتے اندر کو چلا گیا۔ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے سے پورے دن سے نکلا ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آج چاچو لوگ یعنی اس کی منگ بھی آج اتنے سالوں بعد واپس آ رہی ہے، لیکن کام کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی جلدی آ نہ سکا۔ اس نے ابھی بھی یہی سوچا تھا کہ وہ اسے مل بھی نہ سکے گا، مگر نہیں، وہ غلط تھا۔ اس کی بچپن کی نور نے تو اس کا ایسا استقبال کیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگ پھول برساتے ہیں اور یہ پانی پھینک کر مل رہی تھی مجھ سے۔ اسی کی سوچوں میں گم وہ اپنے کمرے میں چل دیا۔ اگلی صبح روشن روشن سی تھی۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، جو نہ جانے کن خوابوں میں کھوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ دونوں ہی رات میں دیر سے سوئے تھے، اور کمرے میں جانے کے بعد بھی نیند کافی دیر تک دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شامیر کہاں ہے؟ سلمیٰ بیگم رات کو گھر نہیں آیا تھا کیا؟ شبیر صاحب نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ نہیں، وہ رات کو ذرا دیر سے گھر آیا، میں نے فجر میں تو اس سے پوچھا تھا، بس آتا ہی ہوگا۔ وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے جب شامیر اور مانو ایک ساتھ سیڑھیوں تک پہنچے، جبکہ شامیر کو اپنے مقابل کھڑا دیکھ کر وہ ایک بار پھر منہ بنا کر چل دی، جس پر وہ بیچارہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس چھٹاک بھائی کی لڑکی کو وہ بعد میں ایک ساتھ دیکھ لے گا۔ السلام علیکم چاچو چاچی، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ارے وعلیکم السلام، میرا شیر بچہ، کہاں رہ گئے تھے میں نے سوچا تھا ایئرپورٹ پر ملو گے، مگر نہیں، ہمارے آنے پر بھی کام۔ شاہ صاحب نے اسے گلے سے لگایا اور شیکوے شروع کر دیے، جس پر وہ ہنس گیا۔ ارے بخش دیں بچے کو، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا شامل اتنا لائق ہے۔ شکریہ چچی جان، بار بار بچا لیا۔ اپنے کرسی پر بیٹھتا وہ ایک بار پھر سب کو ہنسا گیا، جبکہ وہاں وہی منہ بنائے اپنی ماں کے برابر جا بیٹھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون، اپنے مخصوص انداز میں بولتی وہ سامنے بیٹھے شامل کو دیکھنے لگی، جس نے اسے دیکھ کر فوراً چہرہ سنجیدہ کر لیا، جس کا مطلب تھا وہ رات والی حرکت بھولا نہیں۔ ویسے بھائی بھابھی، میں سوچ رہا تھا سب اکٹھے ہیں تو ابھی ہی ناشتے کے بعد ہم طے کر لیتے ہیں کہ کس دن کیا فنکشن رکھیں گے۔ اپنے بابا کی باتوں وہ حیرانی میں ڈوب گئی۔ بابا اتنی جلدی؟ شش ماہا، بیچ میں نہیں بولتے۔ اس کے بولتے ہی سبین بیگم نے اپنی بیٹی کو ٹوک دیا، جس پر وہ ماتھے پر بل ڈالے شامل کو دیکھتے دانت پیس کر رہ گئی۔ ارے اتنی جلدی کہاں؟ تیاریوں میں ہی کچھ دن نکل جائیں گے۔ ہاں بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب اتنی جلدی بھی تیاریاں نہیں ہو جائیں گی، بیٹی کی شادی ہے۔ سبین بیگم نے بھی اپنا اظہار خیال پیش کیا، جس پر سلمیٰ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں بھئی، آپ عورتوں کو میں ابھی بتا دوں، صرف خریداری کی ہی تو بات ہے، وہ آپ لوگ ایک دو دن میں شیلا اور بچیوں کے ساتھ مل کر نپٹا لیں گی۔ باقی رہے باہر کے کام تو وہ ہم مرد دیکھ لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ اپنے تایا جان کی بات پر وہ ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آیا کیوں وہ سب کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس پینڈو کے ساتھ۔ کی نکیہ سے منہ بنائے شامیر کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ مانو نے فوراً نظریں ہٹا لی اور تیزی سے ناشتہ کرنے لگی، جس پر مسکرا دیا، کیونکہ اس باتوں سے بھری میز پر بھی وہ اس کی بڑبڑاہٹ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ نہ جانے کس اینگل سے میں انہیں پینڈو لگ گیا ہوں۔ سب بڑوں کی مشاورت کے بعد 2 دن بعد نکاح اور پھر ایک دن کے بعد سے رخصتی اور ولیمہ طے پایا تھا، جس پر بچیوں نے شور ڈالا بھی کہ مہندی مایوں کے فنکشنز کیوں نہیں ہیں، مگر انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ سب فالتو رسمیں ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نکاح کے فوراً بعد حویلی میں ہی مایوں کی چھوٹی سی عورتوں کی تقریب کی اجازت مانگ لی، جو مجبوراً دینی پڑی۔ اب پوری حویلی میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا کچھ کہتا ہوا نظر آتا تھا۔ کہیں پر سجاوٹ کا کام ہو رہا تھا تو کہیں پر سبین اور سلمیٰ بیگم عورتوں کے ساتھ لگی دلہن کے کپڑے پھیلائے کام سمیٹتی، کہیں پر کھانے کے ٹرائلز ہوتے تو کہیں پر کپڑوں کے، اور انہی سب میں سے بچ بچا کر نکلتی وہ کچن تک آئی تھی، جہاں پر اسے شیلا بیگم مل گئیں۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے بولوں بیٹا، یہ کافی، ذرا شامیر کے کمرے تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھابھی نے بھی بلایا، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے اوکے بچہ۔ ارے مگر پھپھو تو بول بال کے چلتی بنی، اب مسٹر پینڈو کے لیے کافی لے کر جاؤں گی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور باہر آئی، مگر وہاں سے تو سب چھو منتر ہو گئے تھے۔ لو، ابھی تو سب پھر رہے تھے، اب کہاں چلے گئے سب؟ وہ اس کے کمرے تک پہنچ گئی، مگر کوئی بھی نہ دکھا، جس پر وہ دل پر پتھر رکھتی کمرے کا دروازہ بجائے اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک وسیع اور قابل ستائش بیڈ روم تھا۔ امپریسو، اس نے کمنٹ پاس کیا اور ٹیبل پر کافی رکھ کر پلٹی، پھر ایک نظر کمرے میں دوڑائی، جہاں وہ کہیں نہیں تھا۔ لگتا ہے باتھ روم گیا ہے۔ باتھ روم کے دروازے سے آتی پانی کی آواز سے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اندر ہی ہے۔ اسی وقت وہ پلٹ رہی تھی جب اس کی نظر
اندر کی جانب پڑی جہاں اسے ایک شیلف نظر آیا۔ یہ حصہ کمرے کے دوسری طرف بنا ہوا تھا، کچھ ایسے جیسے کمرے سے ہی ایک کمرہ نکلتا ہو۔ ماں کو شیلف پر رکھی ٹرافیز اور کچھ شیلڈز کی جھلکیاں دور سے متوجہ کر چکی تھی، مگر مکمل نہ دکھ رہی تھی۔ ابھی وہ ایک قدم آگے بڑھتی جب اس کے جینز میں رکھا فون بج اٹھا۔ دھیان بھٹک گیا اور اس نے جیب سے فون نکالا۔ وہ اس کی لندن کی دوست تھی جو اب کال کر رہی تھی، یقیناً پوچھنے کے لیے کہ آگے کیا بنا۔ گڈ نون جیسمین، کیسی ہو؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا ہے؟ بابا سے بات ہی نہیں کر سکی، بس یوں ہی سمجھو کہ سب الٹ ہو رہا ہے۔ وہ بھی فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تھا، اس کی پوچھ دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر احتیاط سے دروازہ بند کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل سچ کہوں تو میں بھی جب سنا تو میرے منہ سے پینڈو نکلا۔ اب برا لگا ہو یا نہیں پتہ نہیں، میں نے تو بول دیا۔ تم خود ہی سوچو، اتنی زور سے ہاتھ کون پکڑتا ہے؟ اور چوروں کی طرح خود گھر میں گھسا اور سانسیں میری روک دی۔ وہ باتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ یہی بھول گئی کہ وہ جس کی اتنی آرام سے برائی کر رہی ہے اسی کا کمرہ ہے۔ شامل کا تو اپنی برائی سن کر منہ ہی کھل گیا۔ اس نے لمبی سانس بھری اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن لگانے لگا جو اس کی باتیں سن کر بھول گیا تھا۔ اوہ، اور کیا صحیح کہہ رہی ہو، شرٹ کی جگہ منہ پر پھینکنا چاہیے تھا۔ بولتے بولتے وہ آپس میں پیچھے پلٹی جہاں شامیر اپنے گریبان کے بٹن لگاتے لگاتے اس کی بات پر ٹھہر سا گیا۔ یہاں ماں نور کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ جیسمین، ہاں وہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، لڑکھڑاتے ہوئے بول کر وہ فوراً فون بند کر گئی اور اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے اسے گور ہی رہا تھا۔ یقیناً تو آپ میرے کمرے میں کھڑے ہو کر میرے ہی منہ پر پانی پھینکنا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی مگر ماہا کی سماعتوں میں اچھے سے پہنچ گئی تھی۔ نہیں نہیں، تو وہ 2 قدم قریب آیا تو وہ 2 قدم ایک بار پھر لاشعوری طور پر پیچھے کو لے گئی۔ اس کی سنجیدگی ماہا کا کانفیڈنس توڑ ڈالتی تھی۔ بتائیے، بڑا شوق ہے آپ کو اپنے ہونے والے شوہر کو بھگانے کا؟ شامر نے اسے مزید پیچھے جانے سے روکا جبکہ ماہنور نے اس کے چہرے پر ایک معصوم سی نگاہ ڈالی۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا تھا، پیچھے سے آتی ہلکی ہلکی دھوپ اس کے چہرے کو بھوری مونچھوں اور داڑھی کو چمکا رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر دیکھ نہ سکے، نظریں جھکا لی۔ میں بس کافی لینے آئی تھی، دیجیے پھر کافی۔ اس کے بولنے پر ماہنور نے پہلے نروٹھے پن سے کافی کو دیکھا، پھر منہ بنائے اس کے کھلے گریبان کو دیکھا، بے دلی سے پاس میں رکھا کافی کا مگ اٹھا کر اسے دیا جس پر وہ مسکرا دیا۔ دیکھنا چاہیں گی پہلے؟ اس نے کافی مگ پکڑا، اس کی جانب دیکھا۔ میں کیوں پیوں گی بھلا؟ آپ کی ہے، آپ ہی پیجیے۔ وہ بھی بول کر پیچھے مڑی ہی تھی جب اسے گولی چلنے کی آواز آئی جس پر مہا چیخ کر اس کی جانب مڑی۔ تب اس کا ہاتھ شامی کے کافی مگ پکڑے ہاتھ پر لگا اور گرم گرم کافی اس کے کھلے گریبان سے نظر آتے جسم پر گر گئی۔ یا اللہ، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جب ایک اور گولی کے چلنے کی آواز پر اس نے مہا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا جس پر وہ بیلنس نہ سنبھال سکے اور اس کے ساتھ جا لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑے پیچھے بنی دیوار پر گولیوں کے نشان دیکھ رہی تھی۔ ڈر سے مہا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت اسے یہ بھی پرواہ نہیں کہ وہ اسی پینڈو کے قریب ہے جس سے اسے شادی نہیں کرنی۔ اور ہاں، شامر کی حالت اس سے بالکل برعکس ہو چکی تھی۔ اس نے ماں کا دوپٹہ اس کے کندھے پر واپس ڈالا اور سیدھا ہو کر اپنا فون اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بولے تو، کس کو بلائیں؟ ماما، بابا؟ وہ گولیاں لمحہ لمحہ کھڑکی سے آ رہی تھی، یقیناً کوئی پیڑوں میں چھپ کر وار کر رہا تھا، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک کون دشمن نکل آیا۔ اس نے شامیر کی شرٹ ایک ہاتھ سے مٹھی میں جکڑ رکھی تھی۔ ماں کی حالت پر رحم کھاتے اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میں نے کال کر دی ہے، اب گھبرائیں مت، سب نیچے تھے، اور ویسے بھی ہم یہاں کسی کو نہیں بلا سکتے، الٹا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ تو پھر چلیں، مجھے جانا ہے، بابا کے پاس چلیں پلیز۔ وہ جو گھبرا کر اٹھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وقت گولی ایک بار پھر چلی مگر شامیر نے بر وقت اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ ماں تو نیچے گر کر بچ گئی مگر گولی شامیر کے کندھے سے چھو کر گئی۔ وہ ایک پل کو کرا اٹھا جبکہ ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شامیر اسی وقت تایا جان چلاتے ہوئے کمرے میں آئے، ساتھ اور بھی لوگ تھے مگر ماں کی آنکھیں بس اس کے خون میں لت پت بازو پر جا اٹکی تھیں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تب بھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھایا اور جلدی سے باہر نکالا۔ وہ شامیر تھا شاید۔ پوری حویلی میں جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ سبین بیگم بھی پریشانی سے بھاگی بھاگی اوپر آئیں اور ماں کے گلے لگ گئیں جو اب سن سی کھڑی تھی۔ ماں، میری بچی، کیا ہوا؟ کہیں لگی تو نہیں نا؟ ہاں چچی، آپ نور کو اندر لے جائیں پلیز۔ شامیر کے کہنے پر وہ اس کے وہاں سے لے گئیں۔ وہاں سے جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے بازو کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی اور شاید سب سو بھی گئے تھے۔ تایا جان اور بابا کا فیصلہ تھا کہ ماہا اور شامیر کا نکاح جہاں 2 دن بعد تھا تو وہ کل ہی ہو جائے۔ یہ سوچنے والی بات تھی۔ حالات مختلف ہوتے تو وہ ضرور پوچھتی کہ ایسا کیا ہو گیا جو نکاح جلدی کروا رہے ہیں۔
مگر اس کی سوچیں اب تک اس حادثے پر اٹکی تھیں۔ وہ گولی کا چلنا، وہ اس کا شاہ میر پر کافی گرانا اور پھر شاہ میر کا اس کو بچانا، اور اس سب میں شاہ میر کو جو گولی لگ گئی، میری وجہ سے انہیں اتنی چوٹ لگ گئی۔ یا اللہ، انہوں نے مجھے بچا کر خود گولی کھا لی۔ وہ گولی مجھے لگنے والی تھی مگر انہوں نے مجھے بچا لیا۔ اس نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھا، باہر سب روشن تھا، اس کا یا کسی بھی فرد کا باہر جانا بند تھا۔ گارڈن تک میں نہیں بلکہ اب تو سیکیورٹی بھی ڈبل ہو گئی تھی، ورنہ وہ اتنی رات کو پھر باہر گارڈن میں ہوتی، کیونکہ نیند تو اسے آ نہیں رہی تھی۔ کیا میں انہیں دیکھ کر آؤں؟ ایک بار وہ اٹھ کر دروازے تک گئی، پھر رک گئی، لیکن بولوں گی کیا؟ اتنی رات کو کیا کرنے آئی ہوں؟ خیر خیر ہے، بول دوں گی نا کہ میں دیکھنے آئی تھی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، وہ خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی جب شاہ میر کے کمرے کی لائٹ بند ملی، مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کہیں وہ سو تو نہیں گئے؟ لیکن دروازہ کیوں کھلا ہے؟ دیکھو جا کر۔ وہ دھیرے دھیرے اندر بڑھی تو دیکھا وہ بیڈ پر آنکھیں موندے صحیح بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا، شاید سو گئے ہیں۔ وہ آہستگی سے چل کر اس کے بیڈ کے سرہانے پر پہنچ گئی۔ شاہ میر اس وقت شرٹ لیس تھا، کیونکہ کافی سے جو اس کا سینہ جل گیا تھا، اس پر شاید اس نے مرہم لگا رکھی تھی۔ مہا کی نظر اس پر گئی تو جھٹ سے مڑ گئی۔ توبہ ہے مہا، اگر ابھی وہ جاگ رہے ہوتے تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ منہ اٹھائے آ گئی ایک تو، لیکن میں تو دیکھنے آئی تھی۔ لیکن یہ بھی دیکھنے نہیں آئی تھی، وہ پھر خود سے ہڑبڑا رہی تھی۔ جب پیچھے لیٹا شاہ میر مسکرایا اور اپنا ہاتھ نیچے کیے اس کی پشت دیکھی۔ وہ آج رات پھر بال کھولے دوپٹہ سائڈ پر لٹکائے گھوم رہی تھی۔ ایک تو ان کے بال نہیں بنتے، وہ بڑبڑایا جب مہا ٹھٹکی اور پیچھے ہی مڑنے لگی تھی کہ شاہ میر نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تو ابھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، شاید نیند میں ہٹا لیا ہو، لیکن بول کیا رہے تھے؟ واقعی سو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ وہ نیچے کو جھکی جس پر اس کے بال شاہ میر کے بازو پر لگے، مگر مہا کو نظر نہ آئے۔ لگ تو رہے ہیں سوتے ہوئے، تو پھر کیا نیند میں بولنے کی عادت ہے؟ وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائے لیٹا تھا۔ خیر اتنے بھی برے نہیں جتنا میں نے سمجھ لیا تھا، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کیا ہوا، مگر دل کے اچھے ہیں، شاید اسی لیے بابا نے بھی ہاں کر دی، ورنہ کون بچاتا ہے کسی کو۔ وہ جو ارادہ کر رہا تھا کہ کچھ بولے، اس کی باتیں سن کر چپ رہا۔ تو یہ مجھے ان پڑھ سمجھتی ہیں؟ تبھی سوچو میں کسی اینگل سے انہیں پینڈو نظر آتا ہوں۔ وہ من ہی من میں سوچنے لگا، اب پینڈو نہیں کہوں گی، میری جان بچائی ہے اور میں پینڈو کہوں کتنی بری بات ہے۔ وہ پھر بڑبڑائی وہ پھر بڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی اور کچھ دیر مزید تکنے کے بعد واپس چلی گئی۔ شاہ میر نے اطمینان کر کے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنی روکی ہوئی ہنسی چھوٹی۔ حد ہے، مطلب یہ نہیں ہوا کہ مجھ سے پوچھ لیں ایک بار، غصہ نکالنے کے لیے حاضر ہے مگر بات کرنے کے لیے نہیں۔ بتاؤں کیا انہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں بتاؤں گا، تھوڑے مزے لینے کا حق تو ہمارا بھی ہے۔ وہ بھی بولتے بولتے بے دھیانی میں بازو ہلا بیٹھا، پھر دوبارہ کچھ سوچتے مسکرا دیا۔ اب آئے گا اصل مزہ۔ وہ لال عروسی جوڑے میں سجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کچھ ہی دیر پہلے اسے تیار کروا کر سبین بیگم سب کے ساتھ نیچے گئی تھی اور تیار ہونے اور اسے اب یہی کمرے میں رہنے کی تاکید کی تھی۔ وہ لہنگا اٹھائے شیشے تک آئی، سامنے خود کو دیکھا تو ایک پل کے لیے چونک گئی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ لباس، یہ روپ اس پر اس طرح جچے گا۔ مہا نے لمبی سانس بھری اور کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر سر نکالا۔ ویسے تو حویلی کے راستے یاد رکھنا مشکل کام تھا، مگر اسے شاہ میر کا یعنی کچھ دیر میں اپنا ہونے والا کمرہ اچھے سے یاد ہو چکا تھا، جو زیادہ دور نہ تھا۔ وہ سیدھا سیدھا جائے گی تو وہ کمرہ آ جائے گا، لیکن یہ باہر کبھی کوئی آ جاتا ہے، اس سے کیسے بچے گی وہ؟ مہا شادی کے لیے اپنے دل سے مان گئی تھی، مگر تایا جان کو جاننے کے باوجود وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اسے شادی کے بعد بن کر نہیں رہنا تھا، بلکہ کام کرنا تھا، کچھ نام کمانا تھا۔ وہ ایک بات بہت اچھی آرکیٹیکٹ تھی، اپنی سالوں کی پڑھائی یوں ہی شادی کے بعد ختم کرنا اسے بالکل منظور نہ تھا۔ دل میں وسوسے اب بھی باقی تھے، اسی لیے وہ اس وقت شاہ میر سے ملنا چاہتی تھی۔ کل رات کے بعد وہ اسے کہیں نہ دکھائی دیا تھا، لیکن اب شاید وہ لازمی کمرے میں ہی ہوگا اور سب تیاریوں میں مصروف ہیں تو کوئی آ کر دیکھے گا بھی نہیں۔ مہا نے اچھے سے سوچا اور پھر دبے پاؤں باہر نکلی۔ وہ ابھی کمرے تک پہنچنے ہی والی تھی کہ جب اسے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ شٹ شٹ شٹ، کون آ گیا؟ اس نے ڈر کی آنکھیں میچ لیں جب کسی نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے کمرے کے اندر کھینچا۔ چپ! وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے شاہ میر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں نور؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اللہ، آپ کو اندازہ ہے کتنی دیر لگ کر میک اپ ہوا ہے اور آپ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ بھی اتنی زور سے؟ اللہ، کچھ پھیلا تو نہیں؟ وہ تیزی سے شاہ میر کے کمرے میں رکھی ڈریسنگ کے سامنے گئی اور ٹینشن لیے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اوہ سوری، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاہ میر نے اس کی ٹینشن زدہ چہرہ دیکھا، پہلے سر ہاتھ پھیرا، پھر کچھ یاد آتے اپنا ہاتھ دیکھا، مگر وہ صاف ہی تھا۔ شکر ہے کچھ خراب نہیں ہوا۔
جب دیکھو سانس روکنے چلے آتے ہیں میری۔ اس کی بات پر شامل بے اختیار مسکرا دیا۔ ابھی تو سانسیں روکی بھی نہیں ہے، ابھی سے الزام کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے بڑبڑ سنی تو فوراً مڑی۔ نہیں، میں بس یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا کر رہی ہیں یہاں؟ ہاں، وہ میں دراصل کچھ کہنا تھا۔ اس نے ہاتھوں کو باہم ملائے کہا اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شامل نے وہ جھجک محسوس نظروں سے ملاحظہ کی۔ جی بولیں، ایک نظر باہر دروازے پر ڈالی اور پھر اس پر۔ وہ ابھی تیار نہ ہوا تھا۔ میں شادی کے بعد جاب کرنا چاہتی ہوں، وہ ممنمائی تھی۔ کیا؟ ماہا نے اس کے کیا پر سانس روک کے دیکھا۔ کیا وہ بھی تایا جان کی طرح سے منع کر دے گا؟ ابھی تو دل میں کومپل کھلی تھی۔ کیا وہ منع کر کے وہ مسل ڈالے گا؟ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور اس نکاح کی یہ شرط سمجھ لیں آپ۔ اگر قبول ہو تو ٹھیک، ورنہ مت کیجیے گا۔ وہ تیزی سے بول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شامی کا غصہ یا کوئی اور روپ شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پیچھے وہ کھڑا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ماہا کمرے میں آئی تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اگر اسے نکاح سے انکار کر دیا تو؟ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ میرا خواب تھا۔ شادی کا مطلب خوابوں کو مارنا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اسی پریشانی میں کچھ دیر بعد اس کی تائی اور امی اسے نیچے لے گئیں اور جہاں نکاح ہونا تھا ابھی اسی کمرے میں لا کر بٹھایا ہی گیا تھا کہ شور مچ اٹھا۔ شامل غائب ہے۔ یا اللہ، کہاں چل گیا؟ آپ فون کریں سلمہ، میں نے فون کیا ہے، اس کا فون گھر پر ہی ہے اور اس وقت وہ کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ تائی جان کو سوال پر تایا جان نے پریشانی سے کہا۔ سب ایک دم پریشان ہو گئے تھے جبکہ صوفے پر بیٹھی ماہا کا حال دیکھنے لائق تھا۔ سمین بیگم نے اپنی بچی کو گلے لگایا اور سنبھالا کہ کچھ نہیں ہوا، ابھی آ جائے گا، مگر یہ تو بس وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں غائب ہے۔ یقیناً یہ سب میری وجہ سے ہوا، وہ نکاح چھوڑ کر چلے گئے، میری وجہ سے وہ چلے گئے۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مہانور بیٹی کو ابھی کمرے میں لے جائیں، آپ دونوں ہم پتہ لگا رہے ہیں نا، اسے پریشان نہ کریں، تایا جان نے اپنی بیگم کو کہا، جس پر وہ لوگ اسے واپس کمرے میں لے گئے۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، کسی کو شامی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ برادری کے تمام لوگ تو باتیں بھی بنانے لگے تھے کہ لڑکا نکاح سے بھاگ گیا، کس کس کا منہ بند کرتے، مگر ابھی انہیں بس اپنے بچے کی پرواہ تھی، بس شامی کا پتہ چل جائے۔ اسی سب میں اچانک ان کا وفادار بھاگتا ہوا آیا اور ایک بری خبر سنائی، جسے سن کر شاہ صاحب سمیت سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یا اللہ، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، شیر زمان کے ہی لوگ تھے، وہ پھر ہم سے بدلہ لینے آ گئے ہیں، یقیناً ان کی نظر ہمارے بچوں پر ہے۔ بھائی اب کیا ہوگا؟ شاہد گھبراؤ مت، شامل کو آ جانے دو، یہ نکاح آج ہی ہوگا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ تایا جان نے اپنے بھائی کو سہارا دیا اور وہ دونوں بھی باہر کی طرف لپکے۔ شامل میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ بابا میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ شامل زمان سے ان کی صرف زبانی دشمنی اور لڑائی رہی تھی۔ زمینوں میں غیر قانونی طریقے سے حق جمانے پر تایا جان اور شاہ صاحب ہمیشہ سے اس کے خلاف تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر شیر زمان ان کا ہی دشمن ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی باہر سے آئی بھتیجی کو لے جائے گا، جس پر سب کا خون کھول اٹھا، مگر عقل کا تقاضا یہی تھا کہ اس کی گندی نظر سے بچانے کے لیے جلد از جلد ماہا اور شامل کی شادی، جو کہ بچپن سے طے تھی، کر دی جائے۔ مگر وہ رکا نہیں اور اپنے بندوں کے ذریعے حملہ کروا دیا۔ ابھی بھی وہ شامل تیار ہو کر باہر نکلا کسی کام سے، تب اس نے شیر زمان کو از خود باہر موجود پایا، جس پر ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی اور جان جاتے جاتے بچی، مگر شکر یہ تھا کہ ان کے وفادار نے جلد از جلد پولیس کو بلا لیا اور یہ قصہ تمام ہوا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیسا ذلیل انسان ہے جو یہاں تک آ گیا تھا۔ چاچو اب سب ٹھیک ہے، آپ لوگ فکر مت کریں، میرا بچہ، مجھے تم پر ناز ہے۔ تایا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چمکتی نگاہوں سے سراہا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ چلو اب جب سب ٹھیک ہے تو نکاح پڑھوا دیں، تمہاری دلہن پریشان بیٹھی ہوگی، اسے بھی تو بلا لے ذرا۔ چاچو نے اسے ذرا چھیڑتے ہوئے دلہن کا لفظ کہا، جس پر وہ کھانس کر آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ دونوں بھائی ہنس دیے۔ نکاح کے بعد شامل کی خواہش پر اس کی رخصتی کی ریت بھی آج ہی پوری کر دی گئی تھی اور وہ اپنے کمرے سے اب شامل کے کمرے میں تھی، پھولوں سے سجے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ شامل نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چہل قدمی کے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے قریب پہنچا۔ یہاں آئیں۔ اسے پھر سے روتا دیکھ کر شامل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے ماہا نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ لگتا ہے مجھے خود ہی منت کرنی پڑے گی، وہ بول کر ابھی جھکا ہی تھا کہ ماں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، ورنہ میں اٹھا سکتا تھا۔ اسے اپنے مقابل کھڑا کیا وہ ذرا سرگوشی کے انداز میں بولا، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے، کیسے اٹھا سکتے تھے؟ پھر سے وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ کو یوں روتا دیکھ کر اصل چوٹ تو دل پر لگ رہی ہے۔ اس نے گہری نظروں سے دیکھا اور ماہا کے دیکھنے پر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ شامل اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھ میں لیے اسے سنگار میز تک لایا، پھر وہاں کے دراز کھولی اور ایک باکس نکالا۔ کھولیں آپ کا تحفہ۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا اور وہ باکس کھولا، جس میں ایک نازک سا نیکلس تھا اور اس میں لٹکتا پتھر، یقیناً وہ چمکتا پتھر ہیرا تھا، تو وہ اسے منہ دکھائی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی سے خریدا ہیرا دے رہا تھا۔ یہ تو وہ کچھ بولنے لگی،
جب شامیر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی اور وہ نیکلیس نکالا، پھر اس کے ہاتھوں میں پکڑایا اور وہ سیٹ جو پہلے سے پہنی ہوئی تھی اسے اس کی گردن سے جدا کر دیا۔ لائیں اب اس ہیرے کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے نیکلیس لیتے وہ اسے سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شل سی رہ گئی۔ شامر کی آنکھوں کو دیکھا تو وہاں عقیدت، پیار، احترام کیا کچھ نہ ملا اسے، جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ نیکلیس پہنا کر اس نے ایک دم پیچھے ہو کر اوپر سے نیچے تک اپنی بیگم کو دیکھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، ہیرے کی چمک تو اب بڑھی تھی مہا کے پہننے کے بعد۔ پھر وہ قریب ہوا، اتنا قریب کہ مہا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مسکرا دیا اور تبھی مہا کو اس نیکلیس کے بالکل ساتھ ایک محبت بھرا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولیں نور، سامنے دیکھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو خود کو اس کی باہوں کے حصار میں پایا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، کندھے پر اپنا مسکراتا وجیح چہرہ ٹکائے۔ واللہ میں نے آپ کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا، پلیز اپنی سانسیں بحال کر لیں، میں ابھی اپنی بیوی کو بے حد خوش نہیں ہونے دے سکتا۔ میں ابھی اپنی بیوی کو بے ہوش نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، ساتھ میں وہ ہنستے ہنستے رو پڑی تو شامع نے اسے سیدھا کیے اپنی جانب موڑا۔ بس کرے نور، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ آپ چلے گئے تھے تو مجھے لگا کہ آپ کو لگا میں شرط کی وجہ سے بھاگ گیا ہوں۔ وہ سر جھکا گئی تو شامع نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، جس پر مہا نے اسے دیکھا۔ آ جائیں، اس کے بلانے پر وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے نیا تھا، ڈرنا بنتا ہے، مگر اب نہیں، اب آپ شامیر کی بیوی ہیں، جس پر کوئی آنکھ اٹھانے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ پر پانی پھینکا، کافی پھینکی، اور بھی بس چپ۔ اور رہی بات جاب کی تو میں آپ کو کسی چیز سے نہیں روک رہا، بھلا میری اتنی مجال۔ تھینک یو سو مچ شامیر، آپ بہت اچھے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے وہ آنکھیں موندے بو رہی تھی۔ شامیر نے بھی کچھ دیر آنکھیں بند کیے اس پل کو جیا، مگر پھر اس کی چوٹ درد کرنے لگی۔ زخم مندمل نہیں ہوا تھا اور تازہ ہی تھا۔ بیگم صاحبہ، باقی رومانس ہم ڈیلے کر لیں، بازو درد کر رہا ہے۔ اس کے بولنے پر وہ جرسی سیدھی ہوئی۔ سوری میں نے پھر اچھا بس بھی، اب چلیں فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ بول کر مسکرا دی، لیکن جاتے جاتے شامیر سے کچھ دینا نہیں بھولا تھا۔ پیچھے وہ کتنی دیر شرم سے لال ہوتی رہی۔ 2 ہفتے بعد ان کی شادی بہت اچھی چل رہی تھی، اور اب کیونکہ وہ دونوں کی جھجک ختم ہو چکی تھی، وہ دونوں بھی اب شامیر کے کراچی والے بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ سب ٹھیک تھا تو وقت آ گیا تھا کہ شامیر بھی اپنی نکاح والی شرط پوری کرتا۔ وہ لوگ اس وقت ایک بڑی ڈیولپرز کمپنی آفس کے باہر کھڑے تھے۔ اور یہ تو کافی اچھی لگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے یہاں جاب مل جائے گی؟ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آپ پڑھی لکھی ہیں نور، اور اس سیٹ کے قابل ہیں جس کی انہوں نے آفر کی، تبھی میں آپ کو یہاں لایا ہوں۔ یہ ان کا نیا پروجیکٹ ہے جس کو بلندیوں تک آپ اپنی قابلیت سے ایک دن ضرور پہنچائیں گی۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، جس پر شامیر نے اس کے گال چھوئے اور اندر جانے کو کہا۔ آپ نہیں آئیں گے میرے ساتھ؟ آپ کے تو جاننے والے ہیں نا؟ میں ضرور آتا، مگر مجھے زمینوں کے کام سے یہیں پاس میں جانا ہے۔ آپ اپنا انٹرویو دیجیے اور میں آپ کے باہر آنے پر آپ کو ساتھ ہی ملوں گا۔ آپ آتے تو اچھا لگتا، مگر خیر ہے، میں چلی جاتی ہوں، ایک بار پھر سے شکریہ۔ وہ بول کر اندر چل دی اور شامیر نے اپنی راہ لی۔ آفس جتنا باہر سے شاندار تھا اتنا ہی اندر سے۔ وہ سیدھا ریسیپشن پر گئی، جس پر اسے 2 منٹ انتظار کرنے کو کہا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ریسیپشن اسے چونک کر دیکھا، جس پر مہا نے بھی دیکھا، مگر پھر جانے دیا۔ پھر وہ ریسیپشنسٹ اس کے پاس اور اس کے دوسرے مالے پر لے گئی۔ یہ رہا سر کا آفس، آپ چلی جائیں۔ تھینک یو۔ وہ اندر گئی تو ایک وسیع اور اس قابل ستائش آفس روم دیکھنے کو ملا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا دوپٹہ سر پر جمائے آگے کو بڑھی۔ کمرے کی سائڈ پر بہت سے شیلڈز، میڈلز اور سرٹیفکیٹ ایک شوکیس میں سجے تھے، جسے مہا نے ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر نظر گھمائی، مین سیٹ پر جو بھی بیٹھا تھا اس نے کرسی دیوار کے سمت گھما رکھی تھی۔ مہا نے جھجک کر کہا سر، جس پر وہ سیٹ آہستگی سے مڑی، یہاں تک کہ مقابل کو دیکھ کر مہا چونک گئی۔ شامیر آپ، وہ بول نہ سکی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بیٹھیے پلیز، اپنی ہنسی روکتے ہی سے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ اس کے پاس جا پہنچی۔ آپ تو سچ میں شامیر ہی ہیں، مگر آپ یہاں کیسے؟ آپ تو جانے والے تھے نا؟ وہ شامیر کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا اور اس تک آیا، جھکا بکا سی کھڑی تھی۔ تو کیسا لگا مسز شامیر کو اپنے شوہر کا یہ نیا آفس؟ آپ کا آفس؟ مگر آپ تو کھیتوں کے کام دیکھتے تھے نا، اور وہ زمین۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو واقعی لگتا تھا چاچو اپنی لاڈلی شادی کی کسی ان پڑھ گوار، اور وہ کیا کہتی تھی آپ؟ ہاں پینڈو سے کروائیں گے؟ اس کی بات پر وہ ششدر رہ گئی اور پھر لاجواب، تو مطلب یہ سب اس کا وہم تھا؟ تو مطلب آپ کا؟ جی بالکل، آپ نے کسی ان پڑھ سے شادی نہیں کی مسز، یہ ایک 30 سالہ پی ایچ ڈی ہولڈر اور کہہ لیں نئے بزنس مین سے شادی کی ہے۔ وہ پھر سے اپنی آنکھیں بھگوتی شامیر کو خود سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خوشی کی بات ہے، اور آپ اس پر بھی آنسو بہانے لگیں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو جج کیا شامیر، آئی ایم سوری۔ نور بس بھی کریں، میرا دل دکھتا ہے آپ کے آنسوؤں سے، اس نے ماں کے سر سہلاتے ہوئے کہا تو وہ آنسو پوچھنے کو سیدھی ہوئی اور پھر اس کے گلے لگ گئی، جس پر وہ حیران ہوا اور پھر زوروں سے ہنس دیا۔ ہا ہا ہا، خیر ہے،
آپ میرا بازو ٹھیک ہے تو میں بھی جانے نہیں دینے والا۔ اسے خود میں بھی سے وہ اپنی زندگی کے خوبصورت پل جی رہا تھا، جبکہ ایسے ہی بہت سے خوبصورت پل ان کا زندگی میں انتظار کر رہے تھے۔